बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ की तकरीर ने पीटीआई की सफ़ों में एक मरतबा फिर आग भड़का दी है। हालांकि ये तकरीर खवारिज के ख़िलाफ़ थी और इस तकरीर के हवाले से मुझे आर्मी चीफ से एक अलग गुजारिश भी करनी है। लेकिन ये तकरीर खवारिज के ख़िलाफ़ थी, आग पीटीआई को लगी और वो भड़क उठी और सोशल मीडिया पर झूठ का एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। और ये चंद दिनों के अंदर दूसरी तकरीर है जिसने पीटीआई को नारे जहन्नम में धकेल दिया है। तो दूसरी तकरीर का भी जिक्र करूंगा। और पीटीआई ग्रीन पंजाब के मंसूबे से क्यों इतनी ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है। हालांकि उसे डरने और सहम जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ जो होना था वो हो चुका है और वो ग्रीन पंजाब के बगैर भी हो रहा है और होता रहेगा, यहाँ तक कि ये फितना अपने अंजाम को मुकम्मल तौर पर पहुँच नहीं जाता। बड़ी हद तक तो ये अंजाम तक पहुँच ही गया है। तो इस मौके पर मुझे मुशाहिद हुसैन की भी याद आ रही है कि वो कहाँ गायब है। 3 दिन से उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही। लोग देखना चाहते हैं कि इस शैतान के इस स्पेशल बच्चे को, डिसेबल्ड चाइल्ड ऑफ द सैटन कि अब क्या सूरत हाल है। तुर्की के सदर आए, दौरा करके चले गए और इसके मुर्शद का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। तो ये तो कहा करता था कि अरबकान साहब आएंगे और वो इमरान खान के लिए ज़मानती बनकर आएंगे और उनको रिहा करा कर जाएंगे। तो उसकी याद भी आई है। तो नाज़रीन, सरफ़हरिस्त तकरीर कल आर्मी चीफ ने जो ख़िताब किया उसमें फितना खवारिज के हवाले से बात की और बात का मौजू था औरतों के हकूक़ छीनने के लिए जो टीटीपी वाले इक़दाम कर रहे हैं पख्तूनख्वा सूबे में। ज़ाहिर बिलवास्ता इशारा उनका तालिबान अफ़गानिस्तान के एक धड़े की तरफ भी था जो ख़वातीन को उनका हक़ देने के लिए तैयार नहीं है। यानी आपने देखा होगा, ऐसी ख़बरें सुनी होगी कि ये धड़ा जो है ये चाहता है कि बच्चियाँ भी तालीम हासिल ना कर सकें। ये बड़ी उम्र की नौजवान लड़कियों को, जवान लड़कियों को तो तालीम देना इनके नज़दीक वैसी कुफ़र है। ये छोटी बच्चियों को कुरान पाक नाज़रा की तालीम देने के भी ख़िलाफ़ है। ये बच्चियों को इंसान ही नहीं समझते और यही कुछ पाकिस्तान में वो कर रहे हैं। स्कूलों को बम धमाके करके उड़ा देते हैं, पोलियो के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं। तो आर्मी चीफ ने सवाल किया कि इस्लाम ने जो हक़ दिए हैं औरतों को, तुम कौन होते हो उन्हें छीनने वाले। और ये एक बात बिल्कुल बजा बात थी जिसका ज़िक्र हम लोग भी करते रहे और पूरे पाकिस्तान में बेशुमार लोग जो हैं वो तालिबान की इस सोच के सख्ती से ख़िलाफ़ हैं और बल्कि हैरान है कि ये तालिबान की क्या सोच है कि वो औरतों को इंसान ही नहीं समझते और वो उन्हें हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं है। तनकीद टीटीपी थी, भड़क उठी पीटीआई। ज़ाहिर है वो उसका बाजुए शमशीर जन है जो दिन ब दिन नाकारा होता जा रहा है। इसका भी सदमा है। पहले के मुकाबले में पख्तूनख्वा के अंदर कम से कम अगर सूरत हाल में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया तो 18-20 का फ़र्क तो 2% का फ़र्क तो अब यानी आया ही है। और ये बात भी पीटीआई को गवारा नहीं है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तालिबान टीटीपी मज़ीद कमज़ोर होगी और मज़ीद इसकी जो सलाहियत है दहशत गर्दी की, कत्ल व गारत की, आग लगाने की, बम चलाने की, दिन ब दिन कमज़ोर होगी। टाइम लगेगा लेकिन अब इनके ख़ात्मे की शुरुआत हो गई है, जिसके कुछ अवामल अफ़गानिस्तान के अंदर भी हैं और कुछ अवामल इंटरनेशनल भी हैं। उन पर फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन ख़ुलासा ये है कि उनकी सलाहियत कमज़ोर हुई है और उसकी वजह से पीटीआई एक ज़ख्मी सांप की तरह बल खा रही है, कलबला रही है। तो इस तकरीर ने फिर वो जलती पर तेल छिड़कने का काम किया और पूरी पीटीआई ने एक सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मचा दिया। इनके ब्लॉगर एक से लेकर आखिरी तक, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इनके ब्लॉगर की जितनी फ़ौज है, सोशल मीडिया की जितनी फ़ौज है, वो झूठों की इमाम है और झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं। इन्होंने सोशल मीडिया पर फिर ऐसी वीडियोज़ की भरमार कर दी जिनमें से कुछ तो फेक थी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई थी, घड़ी गई थी। कुछ ऐसी वीडियो भी इन्होंने मौजूदा दौर में इनके खाते में डाल दी जो ख़ुद इमरान खान के दौर में पुलिस गर्दी के जो वाक़यात हुए थे उनकी वीडियोज़ भी। यहाँ तक कि कसूर में एक निजी झगड़ा था जिसमें पुलिस एक फरीक की हमायत कर रही थी और इमरान खान के दौर का वाक़या है। तो पुलिस ने घरों में घुसकर औरतों को गिरफ़्तार किया। यानी ये 2 फरीकों का झगड़ा था गांव के और बल्कि रिश्तेदार थे वो। तो पुलिस को पैसे दिए एक फरीक ने और वो यानी ख़ानदानी झगड़ा था और इमरान खान के दौर में हुआ था।
وہ بھی انہوں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی کہ دیکھو جنرل عاصم منیر کے حکم پر پولیس جو ہے وہ گھروں میں گھس کر عورتوں کو گھسیٹ رہی ہے۔ وہ واقعی گھسیٹ رہی تھی، لیکن یہ واقعہ عمران خان کے دور میں تھا اور یہ واقعہ سیاسی بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ عمران خان کی حکومت نے کسی مسلم لیگی کے گھر میں چھاپا مروایا تھا، نہیں، یہ ذاتی جھگڑا تھا۔ بلکہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ وہ سیالکوٹ کے وہ ڈار برادران ہیں، انہوں نے پھر ایک فلم بنا، یعنی پریس کانفرنس کی کہ جناب پولیس ہمارے گھروں میں گھسی ہے اور انہوں نے میری والدہ کے کپڑے پھاڑے ہیں، حالانکہ وہ کپڑے پھٹے ہوئے نہیں تھے، وہ جو کپڑے دکھا رہے تھے کہ یہ کپڑے پھٹے ہیں۔ اور پھر انہوں نے پولیس نے چیلنج کیا ان کو کہ اگر پولیس نے ہم نے گھر میں گھس کر کسی عورت کو ہاتھ بھی لگایا ہو تو یہ اس کی فلم دکھائیں، ہم فلم دکھائیں گے، یہ کہا تھا ڈار برادرز نے۔ تو لیکن فلم آج تک نہیں دکھائے گی کیونکہ ایسا کوئی واقعہ ان کے گھر میں ہوا ہی نہیں تھا کہ پولیس نے کسی عورت پر کو ہاتھ لگایا ہو، پولیس نے کسی عورت کو دھکا دیا ہو، کھینچا ہو، کپڑے پھاڑے ہوں، سارا جھوٹا پروپیگنڈا۔ تو اب ٹی ٹی پی پر جو اٹیک کیا جنرل عاصم منیر نے، اس کا غصہ ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت کہ بھئی اس کام کو، اب اس بات کو اچھالنا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے دور میں، حالانکہ یہ دور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو مشترکہ ایک ارینجمنٹ ہوا ہے اس پاکستان میں، یہ اس کا دور ہے، لیکن یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ عاصم منیر کے احکامات پر عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کو کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق تم کیوں چھینتے ہو، حالانکہ انہوں نے خود عورتوں کی بے حرمتی کی ہے۔ اتنی جھوٹی بکواس کا کوئی کسی ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی کس طرح 0 سے لے کر 100 تک کی گنتی ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس پر فلمیں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، کومنٹس لکھتے ہیں، پھر کومنٹس کے اوپر کومنٹ لکھتے ہیں، اور یہ پورا ایک سسٹم جن کا ہے بیرون ملک۔ بدقسمتی سے اس سسٹم کا کوئی علاج پاکستان کے پاس نہیں ہے، تو اس کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا، اور یہ اب زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، یہ فتنہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے۔ تو دوسرے پوائنٹ پر بڑھنے سے پہلے میں آرمی چیف سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی حکومت نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا۔ ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر شروع دن سے موجود رہی ہے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کا نام ٹی ٹی پی نہیں ہوتا، لیکن اس کا نام ہوتا ہے غیرت کے نام پر قتل۔ چچا باپ اپنی بیٹی کو اپنے بھائی سے قتل کرواتا ہے۔ ابھی پنڈی میں پرسوں 2-3 دن پہلے ایک بچی قتل ہوئی ہے، باپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ اسے مار دو۔ یہ ایک نیا بچت کا ایک ہتھ کنڈا اختیار کیا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو مارنا چاہتا ہے تو خود نہیں مارتا، عمر قید ہو جائے گی، خدشہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے یا اپنے کسی اور رشتہ دار سے کہتا ہے کہ اسے مار دو، وہ مار دیتا ہے۔ اس میں گر کی بات یہ ہے کہ بعد ازاں کچھ دنوں کے بعد جب مقدمہ چلے گا تو مہینے 1.5 مہینے بعد جب ذرا وہ گرد چھٹ جائے گی، تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو باپ کہے گا کہ میں نے اللہ کے نام پر اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ یعنی مقتول کا وارث اگر معاف کر دے قاتل کو تو وہ پھر عدالت یا پولیس سارا انتظام اسی طرح کا ہے کہ پھر وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈرامہ نیا شروع کیا ہے پنجاب میں، سندھ میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں تو شاید یہ واقعات میرا خیال ہے کم ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ کو اعداد و شمار اکٹھے کیے تھے، تو آبادی کے تناسب سے بلوچستان میں یہ واقعات کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں۔ 3 صوبوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، پنجاب، سندھ اور کے پی میں۔ باپ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کو مار دیتے ہیں، چچے اپنی بھتیجیوں کو مار دیتے ہیں، ماموں اپنے بھانجیوں کو مار دیتے ہیں، یہاں تک کہ بیٹے اپنی ماں کو مار دیتے ہیں غیرت کا نام لے کر۔ چکر کچھ اور ہوتا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو طالبان ہیں جو عورتوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، ان پر تیزاب چھڑک دیتے ہیں، انہیں آگ لگا دیتے ہیں۔ اگر آگ سے جل کے مر گئی تو قصہ پاک، اگر بچ گئی تو ساری عمر کے لیے معذوری اور بدصورتی کا ایک داغ اس کے ساتھ رہے گا، یعنی ایک تلخ اور دوزخی زندگی اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے۔ انہیں ذرا سے شک کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ کوئی لڑکی دروازے پر کھڑی ہو جائے تو اسے مار دیا جاتا ہے، مارنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ پنجاب اور سندھ کے عوام کی اکثریت اس چیز کے خلاف ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں تھوڑے سے ہیں، لیکن ہر دوسرے روز بلکہ ہر روز ہمیں کسی نہ کسی عورت کی قتل کی خبر سننے کو ملتی ہے کہ جی غیرت کے نام پر قتل کر دیا، شک کی بنیاد پر قتل کر دیا، اور کچھ تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتے، وہ چائے دیر سے بنانے پر قتل کر دیتے ہیں، کپڑے استری کرنے میں دیر ہو گئی اس پر مار دیتے ہیں، کھانا اچھا نہیں بنا اس پر قتل کر دیتے ہیں۔
تو اس سلسلے میں بھی کسی قومی پروگرام کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، سخت سزاؤں کے حوالے سے ہمارا عدالتی نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں ایسے قاتل ہمیشہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ابھی پرسوں ترسوں کراچی میں ایک لڑکا، اس کے دوست نے، منشیات فروش نے قتل کر دیا، تو اس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، اور جب وہ عدالت لے کر گئے جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے تو جج نے، انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے، ظاہر ملی بھگت ہوئی ہوگی، پیسہ وصول کیا ہوگا، اس نے قاتل کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، یعنی عدالتی نظام جو ہے مجرموں کا پوری طرح ساتھ دے رہا ہے، شریک جرم ہے عدالتی نظام۔ تو غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، بچے قتل ہو جاتے ہیں، بچیاں قتل ہو جاتی ہیں، اور قاتل چھوٹ جاتے ہیں، اور حکومت کوئی قانون سازی نہیں کرتی، پارلیمنٹ میں اس بات پر کوئی بحث نہیں کرتا، کوئی سیاسی جماعت اس مسئلے کو نہیں اٹھاتی۔ تو آرمی چیف جہاں دوسرے بہت سارے کام ملکی مفاد میں ایسے کر رہے ہیں جو کرنا ان پر واجب نہیں ہے، تو وہ اس بات پر بھی حکومت کی توجہ دلا دیں کہ کچھ اس سلسلے میں بھی روکے۔ یہ بھی طالبان ہے، یہ بلکہ ان طالبان سے بڑھ کر ناسور ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کا ناسور جو ہے، یہ تو اگلے چند برسوں میں اپنی موت آپ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، بلکہ چند برسوں کی بات بھی میں نے زیادہ کر دی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان کا انجام اب بہت جلدی طے ہونے والا ہے۔ لیکن یہ جو ناسور پاکستان کے اندر ہے، یہ تو شروع دن سے چلا آ رہا ہے، اور دن بدن یہ افریت طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسرا واقعہ آج سے کچھ دن پہلے 14 فروری کو ہوئی تھی، جب آرمی چیف نے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چولستان میں گرین پنجاب منصوبے کا افتتاح کیا۔ تو اس موقع پر آرمی چیف نے یہ تقریر کی، اس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ یہ پنجاب اناج گھر بنے گا، پنجاب میں یہ فصلیں لہلہائیں گی، کچھ اس طرح کی اچھی باتیں کی جو مجھے ان کا متن یاد نہیں۔ تو اس پر بھی مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک طوفان مچایا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ مریم نواز کے ساتھ کیوں تقریر کی انہوں نے، یہ تو سیاسی حکومت کے حق میں پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا۔ تو کیا فوج حکومت کے خلاف ہی اپنا وزن مخالف پلڑے میں ہی ڈالتے رہے ماضی کی طرح، جس طرح عمران خان کے لیے نواز شریف کے دور میں ہوا تھا؟ حالانکہ یہ کوئی سیاسی پلڑا نہیں تھا، یہ ایک گرین پنجاب کا پروجیکٹ ہے جس میں فوج اور حکومت مل کر کام کر رہے ہیں۔ اگر حکومت کوئی اور ہو تو تب بھی فوج نے یہ کام کرنا تھا۔ تو یہ گرین پنجاب کے منصوبے سے پی ٹی آئی اتنی سہمی ہوئی کیوں ہے، اتنی زیادہ مشتعل کیوں ہے، ڈپریشن میں کیوں چلی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چولستان کا صحرا، میں نے چولستان کا صحرا دیکھا ہوا، اور میں نے اس وقت بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ یہ ہے تو صحرا، لیکن اس کی مٹی زرخیز ہے دوسرے صحراؤں کے برعکس۔ یعنی اگر افریقہ کے صحرا میں آپ ایک نہر کھود بھی دیں تو اس سے نباتات اگے گی، ضرور اگے گی، لیکن وہ اتنی زیادہ لہلہاتی ہوئی فصل نہیں ہوگی جتنی کہ چولستان میں ہو سکتی ہے۔ چولستان کی صحرا میں مٹی اور ریت کا تناسب جو ہے وہ راجستھان کے صحرا سے مختلف ہے۔ یہ تھر اور چولستان اور راجستھان کا صحرا بیسیکلی ایک ہی ہے، لیکن یہ جب پاکستان کا علاقہ جو ہے تھر کا، یہ اور چولستان، ان دونوں کی مٹی زرخیز ہے۔ ان دونوں صحراؤں کو سرسبز بنایا جا سکتا ہے، لیکن پھر آگے چل کر کچھ 100 میل کا فاصلہ جب طے ہو جاتا ہے، اور یہ صحرا جب پاکستان کے بارڈر کے اس طرف کے کچھ علاقے میں اور پھر مزید بھارت کے علاقے میں پھیلتا ہے، تو وہاں پھر صحرا جو ہے وہ اس کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ یہ دریاؤں کی قربت کی وجہ سے ایک صحرا کی 50-60 میل 100 میل چوڑی پٹی جو ہے، یہ اس کی مٹی میں زرخیزی کا پوٹینشل ہے، مٹی اور ریت کا تناسب مختلف ہونے کی وجہ سے۔ پھر جو پھر آگے آپ بڑھتے ہیں مشرق کی طرف، تو پھر صحرا کی خشکی بڑھتی ہے اور مٹی کا عنصر کم ہوتا ہے، بلکہ اس کی جگہ چٹانی ذرات لے لیتے ہیں۔ تو یہ علاقہ زرخیز ہے، جن پر پاکستان کی کسی حکومت نے آج تک توجہ نہیں دی کہ یہ علاقے زرخیز بنا کر اس علاقے کے عوام کو بھی خوشحال کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کو مجموعی طور پر بھی پاکستان کی معیشت میں ایک قابل قدر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات اب اس دور میں خیال مشترکہ پروجیکٹ، اس میں مریم نواز صاحب کی محنت بھی شامل ہے، فوج کی محنت بھی شامل ہے، اور مختصر عرصے میں 2.5 لاکھ ایکڑ زمین پر گندم کی ایسی فصل لہلہا اٹھی ہے کہ جس کا ان کو خیال نہیں تھا کہ یہ تجربہ اتنا کامیاب ہوگا۔ یعنی ان کا اندازہ جو تھا، مثال کے طور پر
کہ بھئی یہ 60% رویدگی ہوگی تو وہاں 100% رویدگی ہوگی، جو ان کے لیے بھی حیران کن تھی اور ظاہر حوصلہ افزا بھی تھی۔ تو اب جناب گرین پنجاب کے تحت 60 لاکھ ایکڑ زمین پر گندم اور دوسری فصلیں اگائی جائیں گی۔ اس کے لیے نہری سسٹم وہاں بنایا جا رہا ہے اور پانی حاصل کر، اور اس کے علاوہ پانی کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ بہت سی تفصیل ہے، وہ اس کی میں نہیں جاؤں گا، وہ پھر ایک معلوماتی پروگرام بن جاتا ہے اور یوں لگے گا کہ جیسے میں شاید اس منصوبے کی خوبیاں ڈھونڈ کر آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ اس پر اتفاق ہے ماہرین کا کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ پنجاب کی قسمت بھی بدل دے گا اور پاکستان کی معیشت میں بہت زبردست اضافے کا باعث بنے گا، اور یہی کام سندھ کے تھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ جو علاقہ میر پور خاص اور ماتلی اور وہ عمر کوٹ، یہ جو سارا ایریا ہے، یہ صرف ساون کے موسم میں ہرا بھرا ہوتا ہے اور آگے پیچھے پھر وہاں بھوک اور پیاس ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کو بھی جنت کی شکل دی جا سکتی ہے اگر فوج اور وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت مل کر اسی طرح کے منصوبے وہاں شروع کرے جس طرح مریم نواز صاحب نے پنجاب میں شروع کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی تکلیف کی ایک وجہ اور بھی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ تو سمجھ بیٹھے تھے نا کہ ہم نے 3-3.5 سال میں اتنی تباہی مچائی ہے کہ اب نئی حکومت جو ہے وہ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے، اور شیخ رشید کا بیان آن دی ریکارڈ ہے کہ ہم نے معیشت کے رستے میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں جن کو یہ صاف نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے صاف کر دی۔ معیشت بہتر ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کا وفد آیا، اس نے بھی اعتراف کیا کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ اس اعتراف سے بھی ان کو بہت زیادہ دکھن ہوئی، بہت زیادہ چبھن اور تکلیف ہوئی۔ تو یہ ایک وجہ ان کی جلن کی اور بھڑک اٹھنے کی۔ آپ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر جائیں، آپ کو ہر طرف آگ لگی ہوئی نظر آئے گی۔ ان کے یوٹیوبر چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ تو خیر آخر میں ترکی کے صدر آئے پاکستان اور سرمایہ کاری کے زبردست معاہدے ہوئے، تجارت کے معاہدے ہوئے۔ شہباز شریف کی تعریفیں کی انہوں نے، آصف زرداری اور شہباز شریف کو کاریں دی اور واپس چلے گئے۔ تو مجھے وہ جو شیطان کا معذور بچہ ہے، ذہنی معذور بچہ مشاہد حسین، وہ یاد آیا۔ اس نے کتنے وثوق سے کئی چینلز پر بیٹھ کر یہ اطلاع کی تھی اور اس پر باقاعدہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ اس وقت بھی میں نے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ اردگان ضامن بن جائے۔ حقیقت کا انہیں پتہ ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ترکی اور سعودی عرب اور چین، یہ 3 ملک ایسے ہیں کہ جو عمران خان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کے سامنے نام لو عمران خان کا تو ان کو لگے گا یہ ہمیں گالی دی جا رہی ہے۔ اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں چین، ترکی اور سعودی عرب کے حکمران بھی اور عوام بھی، کیونکہ انہوں نے تینوں ملکوں کو گالیاں دی، تینوں ملکوں کو نقصان پہنچایا۔ سی پیک کو کرش کر کے رکھ دیا عمران خان نے، اور ترکی کے ساتھ جو ملائیشیا میں اس نے کیا وہ ان کو یاد ہے، اور سعودی عرب کے اندر جا کر سعودی شاہ کے خلاف جو بکواس کی عمران خان نے، گندی گالیاں بکیں، وہ ان تک ان کی پوری ٹیپ پہنچ گئی، ریکارڈنگ پہنچ گئی۔ تو خیر وہ لمبی کہانی ہو جاتی ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ترکی کے اردگان نے عمران کا نام نہیں لیا، کہیں ذکر نہیں کیا، ضامن ہونے کے اردگان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو کوئی مشاہد حسین کو ٹی وی اپنے چینل پر بلائے اپنے کسی پروگرام میں اور اس کے منہ پر جوتا رسید کرے کہ تم یہ جھوٹ بولتے رہے، کس کی ایما پر یہ جھوٹ بولتے رہے، کس کی ایما پر یہ تم نے ایک فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اور میں تو ہمیشہ سے اس شخص کے بارے میں مشکوک رہا ہوں کہ اس شخص کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، راس ہے یا موساد سے، کیونکہ یہ ہمیشہ پاکستانی، جب یہ نواز شریف کا وزیر تھا تو تب بھی یہ پاکستانی مفادات کو ڈنک مارنے میں مصروف رہتا تھا، اور اب بھی جو اس ٹولے میں ہے جو پاکستان میں انارکی، خانہ جنگی، فتنہ فساد کرانے کے لیے ایکٹیو ہے۔ تو خیر مشاہد کی یاد آئی، آپ بھی مشاہد کو یاد کیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔